Welcome to our channel Preach Christ Until Death. Today we are going to discuss about separation between God and humanity. मैं ज़फ़र अब्बास आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। समाइन, हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदा ने ज़मीन और आसमान को इब्तदा में खलक किया, और ये बात वर्स टू वर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो और रोशनी हुई, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और सीक्वेंस के साथ खुदा कायनात की तख्लीक कर रहा है। वो कहते जा रहे हैं और होता जा रहा है कि रोशनी हो। पानी अपनी इकसाम में अपनी नस्ल रखने वाले परिंदों को, अपने अंदर बीज रखने वाली निबातात ज़मीन तख्लीक करे, तो ऐसा होता गया। जब तख्लीक करने वाला, इस कायनात का तख्लीककार, मेरा और आपका खुदा कहता गया तो हर चीज़ होती गई। और आज तक जिस तरतीब से, जिस अंदाज से उन्होंने हुक्म दिया, हर चीज़ अपने अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रही है। जैसे आफ्ताब को खलक किया, महताब को खलक किया, तो वो सारी चीज़ें अपने अपने वक्त पर आती हैं और जाती हैं। उनका आना जाना खुदा के बनाए हुए आइन और कानून के मुताबिक अब तक वैसे का वैसा है, और अब तक, जब तक खुदा की रज़ा होगी, जब तक खुदा इनको महफूज और सलामत रखेगा, जब तक आखिरी दिन ना होगा, जब तक इनकी नए सिरे से तख्लीक नहीं होगी इस कायनात की, तब तक ये अपने अहकाम, अपने काम पर अमल पैरा रहेंगे। और आगे चलकर पैदाइश की किताब इसके दूसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को हुक्म दिया कि तुम इस बाग में लगाए हुए हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने इसमें से खाया तू मरा। अब इंसान होते हुए हर शख्स मरना नहीं चाहता, ना गुनाह से पहले ना गुनाह के बाद। इंसान की ज़िंदगी में जब गुनाह आया तो फिर मौत का वजूद मुमकिन हुआ। गुनाह से पहले मौत का तस्वर नहीं था, मौत का वजूद नहीं था। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके बाद वो हुक्म इंसान पर लागू हो जाता है, क्योंकि यह खुदा के मुंह से निकली हुई बात इंसान के लिए हुक्म का दर्जा रखती है। इंसान को खुदा ने कहा कि अगर तूने इसका फल खाया तो तू मरा। अब हवा और आदम ने जब फल खाया तो सबसे पहला जो अमल वकू पजीर हुआ वो ये था हुक्म की नाफरमानी। इस कायनात में खुदा की तख्लीक करदा एक एक चीज़ एक सीक्वेंस के साथ उसके आइन पर अमल करती है, जबकि सबसे पहली नाफरमानी इंसान से हुई। इंसान ने खुदा का हुक्म तोड़ा। हुक्म क्या था कि इस दरख्त का फल ना खाना। मेरे अजीज़ों, आगे चल के जब हम देखते हैं कि लिखा है कि खुदा शाम के वक्त आदम के साथ बात करने बाग अदन में आया करते थे। तो खुदा जब आते हैं तो इंसान अपनी हरकत कर चुका था, गुनाह कर चुका था, और इंसान पर अया हो चुका था कि उसने खुदा के हुजूर खुदा की हुक्म अदूली की है। तो खुदा आदम को आवाज़ देते हैं, आय आदम तू कहाँ है। अब आदम जो कि गुनाह कर चुका है, जिस पर अया हो चुका है कि वो नंगा है, उस पर कोई लिबास नहीं है, उसकी शर्मगाह बग़ैर किसी लिबास के है,
تو وہ اپنے اندر ندامت اور شرمندگی محسوس کر رہا ہے کہ مجھے خدا اس حالت میں دیکھ نہ لے، تو وہ چھپ رہا ہے۔ اب سوال کیا ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ سامعین، حق تو یہ بنتا تھا کہ آدم کہتا کہ میں فلاں درخت کے پیچھے چھپا ہوں، جبکہ آدم جواب کیا دے رہے ہیں کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا تھا اس نے مجھے پھل کھلایا، اس لیے میں نے کھایا۔ اب سوال ہے کہ تو کہاں ہے؟ سنجیدگی سے انسان سوچے تو اس کا جواب کیا بنتا تھا؟ اس کا جواب بنتا تھا کہ اے خدا، میں فلاں درخت کے پیچھے یا فلاں جھنڈ کے پیچھے یا فلاں جھاڑی کے پیچھے چھپا بیٹھا ہوں۔ آج بھی جب انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، میرے عزیزو، ہم لوگ ایک صحیح بات کرنے والے کی، جو ہمیں راہ راست پر لے کے جانے والی بات ہے، جو راہ راست پر لے جانے والے الفاظ ہیں، ہم انہیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج بھی ہم دوسرے کی صحیح بات کو سننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کی آدھی بات سن کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے تو، حالانکہ 100 میں سے 97 ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کے کہنے کا مفہوم، مقصد اور ہوتا ہے، اور ہم اپنے طور پر جو اس کا مفہوم بنا رکھتے ہیں، وہ ہمارے اندر پائی جانے والی جو انا ہے، یا پھر جو بھی حکم عدولی کا اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ ہم میں اور اس میں دوریاں پیدا کرتی ہے۔ جس طرح خدا اور انسان کے درمیان اس جیسا بننے کا شوق، اس کی مانند بننے کا شوق جو تھا، وہ دوریاں پیدا کر گیا، وہ ایک خلا بنا گیا، ایک دیوار بنا گیا کہ اس کے بعد انسان خدا کو دیکھ نہ سکا۔ انسان خدا کی حضوری سے اتنا دور آ گیا کہ وہ ترستا ہے کہ وہ اس کی حضوری میں جائے۔ اور خدا جو انسان کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، خدا جس نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، میرے عزیزو، ہمارے معاشرے میں بچہ یا انسان کوئی بھی چیز موجد کرتا ہے، دریافت کرتا ہے یا تخلیق کرتا ہے، تو اسے کتنی عزیز ہوتی ہے، کتنی پیاری ہوتی ہے۔ یہ آپ میں سے ہر شخص تجربہ رکھتا ہے۔ بچہ کوئی چھوٹا سا کھلونا اپنے ہاتھ سے بنا لیتا ہے تو وہ اس کے ٹوٹنے پر روتا ہے۔ آپ کوئی ڈرائنگ بناتے ہو تو اگر اس ڈرائنگ کو کوئی پھاڑ دے، اس پہ انک گرا دے، تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ گو کہ آپ دوبارہ سے بنا سکتے ہو، آپ کے دل میں یہ ایک دلیل مستند ہوتی ہے کہ میں دوبارہ سے بنا لوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے ضائع ہونے پہ، اس کے بگڑ جانے پہ، اس کے بکھر جانے پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر دکھی ہوتے ہو، آپ کے اندر ایک ملال ہوتا ہے کہ میں نے یہ بنایا تھا اور ٹوٹ گیا ہے، اب شاید ایسا بن سکے کہ نہ بن سکے، لیکن پھر بھی آپ بنا لیتے ہو۔ اور خدا نے اتنے پیار سے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، اور خدا نے اپنی رفاقت کہ شام کو جب میں اپنے باقی معاملات سے تھوڑا سا فارغ ہوں تو میں کسی کے ساتھ جا کے باتیں کر سکوں، کسی کے ساتھ جا کے اپنے سارے معاملات شیئر کر سکوں۔ انسان کو بنایا اور انسان خدا کی بات تھی کو رد کر کے وہ اس کی مانند بننے چلا، اور جب اس کی مانند بننے چلا تو کیا ہوا کہ اس رفاقت کو وہ کھو بیٹھا، اسے اس رفاقت سے ہاتھ دھونا پڑے، اسے اس شراکت سے ہاتھ دھونے پڑے، اسے اس قربت کو کھونا پڑا جو اسے گناہ سے پہلے نصیب تھی۔ اب حکم عدولی دوریاں پیدا کرتی ہے۔ آج ہم خدا کا حکم توڑتے ہیں تو خدا سے دور ہوتے ہیں، اپنے باپ کی حکم عدولی کرتے ہیں تو اپنے باپ کے تمام تر معاملات سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اس کی شفقت سے دور ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات بعض لوگ اپنے بچوں کو جائیداد تک سے آگ کر دیتے ہیں، نہ صرف اس کی شفقت اور مہربانیوں سے محروم ہوتے ہیں بلکہ جائیداد سے بھی۔ سملرلی، بالکل اسی طرح جب انسان نے خدا کا حکم توڑا تو وہ اپنے آسمانی باپ کی میراث سے بھی محروم ہو گیا۔ آدم کو خبر نہ تھی، سوال پر نظر نہ تھی۔ کاش آدم سوال پر نظر رکھتے کہ میرے سے سوال کیا کیا جا رہا ہے، تو اتنی بڑی سزا
یا اتنی بڑی دوری نہ ہوتی، اتنا فاصلہ نہ بڑھتا، شاید بیچ کا کوئی رستہ ممکن ہو جاتا. لیکن آدم نے ایسا نہیں کیا. آدم اب اس کی مانند بنتے بنتے اس کی حکم عدولی پہ حکم عدولی کرتا گیا. سوال کیا ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم کیا کہہ رہا ہے کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا. اب وہاں پہ بھی الزام تراشی، اپنا قصور نہیں مان رہا کہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری تعلقات میں بگاڑ کیوں پڑتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے، ہم اپنی جہالت کا اقرار نہیں کرتے، ہم اپنی لا علمی کا اقرار نہیں کرتے، جبکہ ہم بڑی سے بڑی غلطی کرنے کے باوجود ہمارے پاس 100 قسم کی حجتیں ہوتی ہیں، دلائل ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے. آپ دفاع کرتے جاتے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں اور اپنے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرتے جاتے ہیں، چاہے وہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ بات کر رہے ہوں، اپنی بہن کے ساتھ بات کر رہے ہوں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ بات کر رہے ہوں، اپنے کسی بھی تعلق رکھنے والے ہستی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوں. بگاڑ اور دوریاں ایکسیپٹنس کے فقدان کی وجہ سے، کہ اپنی غلطی کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے آدم میں اور خدا قادر مطلق باپ میں دوری ہوئی، سیپریشن ہوئی. اور خدا جس نے آدم کو بڑے مان سے، بڑے چاہ سے، بڑے پیار سے بنایا تھا، پھر بھی اسے پوری طور سے لا تعلق نہیں ہوتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ میری طرف لوٹ آئے. اس لیے باغ عدن سے نکالنے کے باوجود ہر لمحہ وہ آدم کو گائیڈ کرتے رہے. اگرچہ وہ اس طرح سے سامنے آ کر یا بالکل ساتھ آ کر اس سے بات نہیں کرتے تھے، تو بھی انہوں نے اسے تنہا نہیں چھوڑا کہ اے آدم، تو میرا ہے. اور وہاں پر آدم چونکہ اس کی اپنائیت سے انکار کر چکا ہے، آدم نے شیطان کے کہنے پر اس جیسا بننے کی ٹھان لی ہے. اب زمانوں کا، دنوں کا اور صدیوں کا فاصلہ ہے. بیچ میں بہت سارے لوگ آئے جن کو وسیلہ بنا کر خدا کی ذات انسان کو اس خلیج سے، اس دلدل سے نکالنا چاہتی تھی جہاں وہ دھنستا ہی جا رہا تھا. بہت سارے انبیاء کے ساتھ ہم کلام ہو کر خدا نے انسان کو اس خلیج سے نکالنا چاہا، لیکن مکمل طور پر رہائی ممکن نہ تھی. خدا کی ذات انسان سے بے انتہا، اینڈ لیس، جس کا کوئی آخر نہیں، اس کی محبت لامحدود ہے. اور یہ اس کی محبت ہی ہے کہ اس نے اس خلا کو ختم کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اس نے اپنے بندوں کو بھیجا، اس نے اپنے کلام کا طرح بطرح استعمال کیا. وہ اپنے کلام کو ہمارے بزرگوں پر طرح بطرح نازل کرتا رہا. کہیں وہ جلتی جھاڑی میں موسیٰ کو نظر آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ہوں سو ہوں. کہیں وہ یرمیوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں رب الافواج ہوں اور میں ہی یہ کر دکھاؤں گا. اور وہ ہر انداز سے اپنے بندوں کی وساست سے اپنے پیاروں کے ساتھ کلام کرتا رہا. کہیں وہ کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو کہیں وہ بنی نوع انسان پر یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ جو لوگ اس پر توکل کرتے ہیں، جو لوگ اس کے حکموں کو مانتے ہیں، وہ انہیں جلتی آگ کی بھٹی میں بھی سلامت رکھنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جو لوگ اس کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں ان کو پھر وہ عدن سے باہر نکال دیتا ہے. جو لوگ اس کے حکموں کو توڑتے ہیں ان کے لیے گندک کی جھیل اور آگ تیار ہے. اور نہ صرف یہ آخرت میں
گندک کی جھیل اور آگ کی بھٹی تیار ہے، بلکہ اس زمین پر بھی رسوائیاں، کھجالتیں، نفرتیں، کدورتیں ان کی زندگی کا حاصل ہوتی ہیں۔ سکسیس جتنی بھی ہو، ابدیت میں ان کی ناکامی ہوتی ہے، اور ان کے ارد گرد کے لوگ ان کے منہ پہ جتنا بھی انہیں سر جی صاحب جی، سر جی صاحب جی کرتے رہیں، ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی بھی پازیٹیو ریمارکس نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوازمات ہیں جو انسان کو انسان سے دور کرتے ہیں، ابتدا میں خدا سے انسان کو دور کرنے کی وجہ بنے۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا طرح بطرح نبیوں کے، پیغمبروں کے، اپنے بندوں کی وساطت سے انسان سے ہم کلام ہوا، تو خدا نے جب دیکھا کہ دوری پھر بھی حائل ہے، وہ مکمل خلا ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کروں کہ میں اپنے جس ہستی سے، جس انسان سے میں پیار کرتا ہوں، اسے واپس لا سکوں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ابراہیم کو استعمال کیا۔ جب ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان گاہ پہ لٹا چکا تو خدا نے دیکھا کہ یہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، تو وہاں پر اس کے ہاتھ کو روک لیا کہ اسے قربان کرنے سے بھی بات نہیں بنے گی، کیونکہ یہ بھی ماروثی گناہ کا شکار ہے۔ تو ایک ایسے برے کی قربانی کی ضرورت ہے جس کا خون واقعی اس دوری کو ختم کر سکے۔ تو میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، جس کی قربانی سے، اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کے نیچے تک پھٹ گیا، اور جو خلا، جو دیوار انسان کے اور خدا کے درمیان سیپریشن کی وجہ بنی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب اس سیپریشن کو ختم کرنے والی جو ذات ہے، جو قوت ہے، جو قدرت ہے، وہ اس کا بیٹا ہے اور اس کا لہو ہے۔ میرے عزیزو، خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس خلا کو ختم کرنے کے لیے قربان کیا۔ خدا نے انسان کو اگر بنایا، خدا اگر انسان سے پیار کرتا ہے، خدا اگر انسان سے محبت کرتا ہے، تو خدا اس کی واپسی کا منتظر رہا۔ خدا منتظر ہے ہم میں سے ہر ایک کی واپسی کا، کہ ہم کب اس کی طرف لوٹیں، ہم کب اپنے دل، اپنے دماغ، اپنی سوچوں سے شیطان کی عیاریوں اور مکاریوں، اس کی منافقتوں کو ترک کرنے کا ارادہ کریں اور اس کی طرف رجوع لائیں۔ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے، اور شیطان کی عیاریاں، مکاریاں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس انداز سے ہمیں خدا کی حکم عدولی کرنے پہ اکسا جاتا ہے، کس چاشنی سے، کس رنگینی سے ہمیں وہ اپنے جال میں، اپنے پھندے میں پھنسا کر خدا کی حکم عدولی ہم سے کروا لیتا ہے، چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہم بہکتے چلے جاتے ہیں، بہکتے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا گناہ ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، لالچ ہو، دھوکہ بازی ہو، بد زبانی ہو، عیب جوئی ہو، زناکاری ہو، کوئی بھی اس کا ہیلا بہانہ جو ہمیں خدا سے دور رکھتا ہے، ہم اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں، دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اب جب خدا باپ اور خدا بیٹا انسان کی محبت کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ انسان کو ایک ایسے مددگار کی ضرورت ہے جو اس مکار کی جو اندیکھی حرکتیں ہیں، اس اندیکھے واروں کو ہمارے بندوں، اس کے اندیکھے واروں سے ہمارے بندوں کو بچا سکے۔ تو خدا قادر مطلق باپ اور خدا قادر مطلق باپ کے بیٹے، میرے اور آپ کے نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری نے ایک مددگار کا بندوبست کیا، جسے انہوں نے خود فرمایا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ تمہیں ایک مددگار دوں گا، جسے ہم سب پاک روح کے نام سے جانتے ہیں۔ آج
میں اور آپ، ہم میں سے جو لوگ بھی پاک روح کی مدد اور محافظت مانگتے ہیں تاکہ ہم اس کی عیاریوں اور مکاریوں سے، اس کے اندیکھے واروں سے وہ ہمیں محفوظ رکھ سکے، بچا سکے، اور ہمیں اس راہ پر چلنے کی تقویت دے، حکمت دے جو ہمیں خدا قادر مطلب باپ کی حضوری میں لے کے جاتی ہے، جو ہمیں اس کی حضوری اور اس کی بارگاہوں میں لے کے جاتی ہے، جو ہمیں نئے یروشلم کی طرف گامزن کرتی ہے۔ تو ان راہوں میں ہماری رہنمائی صرف پاک روح کرتا ہے، اور اس سیپریشن کو ختم کرنے والے یسوع مسیح ناسری کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ہمیں فضل بھرتا ہے، اور ہم اس سیپریشن کو ختم کرنے والی ذات جو کہ ہمارے اور خدا باپ کے درمیان صلح کرانے والا درمیانی بنا، اس کی تعلیمات کو عمل کرنے کے لیے پاک روح کو ہر وقت اپنی رہنمائی کے لیے پکارنا ہے، اپنی مدد کے لیے پکارنا ہے، تاکہ وہ جدائی جو آدم کے گناہ سے، حکم عدولی سے پیدا ہوئی، اب ہم تابع داری سے، فرمانبرداری سے اس جدائی کو ختم کر سکیں۔ میرے عزیزو، پہلے دن بھی جدائی کی وجہ حکم عدولی بنی تھی، آج بھی ابدی میراث سے نکل جانے کی وجہ حکم عدولی ہے۔ میرے عزیزو، جو لوگ بائبل کو اس کا حکم سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، ان پر سزا کا حکم ختم ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حکم پر عمل کرنا ہے، اور جو لوگ حکم پر عمل نہیں کرتے، پھر وہ ان کے لیے وہاں پر انٹرسٹ ناممکن ہو گئی ہے، کیونکہ حکم عدولی کرنے کی وجہ سے تو نکالے گئے تھے۔ تو کیسے تصور کر لیا جائے کہ جب تک تابع داری کا روح نہ مانگا جائے، جب تک فرمانبرداری کا روح نہ مانگا جائے، جب تک آپ پوری طرح سے اس کی حضوری میں دوزانو نہیں ہو جاتے اور اوبیڈینس نہیں ہو جاتے، فرمانبردار نہیں ہو جاتے، کیسے یقین کر لیا جائے کہ آپ اس شہر میں دوبارہ سے داخل ہو سکیں گے، اس عدن میں دوبارہ سے داخل ہو سکیں گے، اس کی حضوری میں دوبارہ سے داخل ہو سکیں گے، اس کی قدموں میں دوبارہ سے جھک سکیں گے، اس کی شہر میں جا کر آپ رہنا شروع کر دیں گے؟ کیسے؟ وہاں جانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، وہاں لے کے آنے کے لیے وہ متمنی ہے، وہ خواہش مند ہے، وہ آرزو مند ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے اور میرا بندہ میرے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پلان کے ساتھ بنی نوع انسان کی نجات کے منصوبے کا بندوبست کیا گیا، اور بنی نوع انسان کی نجات کے منصوبے کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بخش دیا، اور اس کے بیٹے نے پاک روح کی قدرت سے ہمیں مدد اور محافظت عطا کر دی، تاکہ ہم اس کی مدد اور محافظت سے توانائی حاصل کریں، ہمارے ایمانوں میں پختگی آئے، ہم یقین کرنے والا بن جائیں، ہم اس کی ذات پر بھروسہ کرنے والا بن جائیں کہ ہم یہاں پر مسافرت کی سرزمین میں اس تیاری کے لیے آئے ہیں کہ ہم واپسی ہمیں جانا ہے، ہم جلاوطنی کی زندگی کو ختم کر کے ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے، کیونکہ ہمارا وطن ابتدا میں عدن تھا، خدا کی حضوری تھی، خدا کی قربت تھی، خدا کا دست قادر تھا، اور اس کا دست قادر کا سایہ تھا۔ آج بھی ہم اس زندگی میں جتنے بھی کام کرتے ہیں، اس کے لیے ہر کام میں ہمارا انداز فکر کیا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں ہر فعل میں اس کی ذات کو، اس کے قوانین کو، اس کے ارشادات کو، فرمودات کو ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، اولیت دیتے ہیں؟ جو لوگ ہر کام میں اس کی ذات کو، اس کے قوانین کو، اس کے کلام کو، اس کے حکموں کو، اس کے قوانین کو، اس کے آئین کو اولیت اور فوقیت دیتے ہیں، وہ نئے یروشلم کی طرف گامزن ہیں۔ اور میرے عزیزو، چند آیات پڑھ کے، بائبل کی چند آیات یاد کر کے اپنے آپ کو نجات یافتہ مان لینا بہت بڑی بھول ہے۔ جب تک آپ ان کی روح کو، اس کی جامعیت کو، اس کی وسعتوں کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، آپ خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، محفل میں، کہیں میں بھی آپ کو اس کی حضوری کا احساس ہونا چاہیے، آپ اس کی حضوری کو محسوس کرتے رہنا چاہیے، اور جب آپ اس کی حضوری محسوس کرتے ہیں تو آپ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتے۔ جب آپ کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ
حکم عدولی نہیں کرتے، آپ اپنے پیرنٹس کی بھی حکم عدولی نہیں کرتے، آپ اپنے اساتذہ کی بھی حکم عدولی نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، حکم عدولی کی ایک اور مثال میں اس انداز سے دوں گا کہ ایک بچہ گود میں کھیلتا ہے تو ماں یا جو بھی اس کا عزیز اسے اٹھائے ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ گرے نہ، پاس اگر ہیٹر پڑا ہے تو اسے چھوئے نہ، پاس اگر کوئلوں کی دہتی آگ ہے تو اسے ہاتھ نہ لگائے، یا پھر سردی کے دن ہے ٹھنڈی چیز ہے تو اسے چھوئے نہ۔ میرے عزیزو، ہم میں سے ہر کوئی اس بچے کو اس ٹھنڈی چیز سے بچانا چاہتا ہے، اس گرم چیز سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ ٹھنڈی چیز کو چھوتا ہے سردی میں تو بخار ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، ہارمفل ہے۔ اور اگر گرمی میں آگ کو یا سردی میں بھی وہ آگ کو چھوتا ہے، ہیٹر کو چھوتا ہے، تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو حکم ہم اپنی مرضی اس پر مسلط کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ میرے بندے بچ جائیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے بعد جھیل ان کے لیے ہے، گندک کی جھیل ان کے لیے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ عیب نہ لگائیں، کیونکہ عیب جوئی کرنے کے بعد نقصانات ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، کیونکہ غیبت کرنے کے بعد نقصانات ہیں۔ غیبت کرنے سے انسانوں کے درمیان دراڑیں آتی ہیں، قومیتوں کے درمیان دراڑیں آتی ہیں، خاندانوں کے درمیان دراڑیں آتی ہیں، اور دوریاں، نفرتیں، کدورتیں پروان چڑھتی ہیں جو انسان کو انسان سے دور کرتی ہیں۔ اس لیے دوریوں کا سبب بننے والے تمام اسباب سے منع کیا گیا ہے۔ نفرتیں دوریوں کی وجہ بنتی ہیں، کدورتیں دوریوں کی وجہ بنتی ہیں، گال گلوچ دوریوں کی وجہ بنتا ہے، شراب نوشی دوریوں کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ جب آپ شراب پیتے ہو تو کچھ وقت کے لیے آپ اپنے حواس سے بیگانہ ہو جاتے ہو، اور جو لوگ اپنی ہوش میں نہیں رہتے وہ بے ہوشی کی حالت میں کیا کیا کرتے ہیں، گال گلوچ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، وہ صرف ہوش میں لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دوریوں کی وجہ بنتی ہیں۔ خدا کی حکم عدولی کرنا خدا سے دور ہونے کا سبب بنتی ہے، اپنے بڑوں کی حکم عدولی کرنا ان سے دور ہونے کا باعث بنتی ہے۔ اور دیکھیں، اب ڈبل گناہ ہے، ایک ہم اپنے بڑوں کی حکم عدولی کر رہے ہیں تو اپنے بڑوں کو ناراض کر رہے ہیں، اور دوسرا خدائے قادر مطلق باپ کو ناراض کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ اب دو حکم عدولیاں ہو رہی ہیں، اور حکم عدولی ہی انسان کی بربادی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جب ہم حکم عدولی نہیں کرتے تو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور اس کے بیٹے نے جب ہمیں دعا کرنا سکھائی تو اس نے کہا کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو ہم ہر روز وہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں کہ تیری مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو، تیری مرضی ہمارے تمام معاملات میں پوری ہو، تیری مرضی ہمارے کاروبار میں پوری ہو، تیری مرضی ہمارے گھر کے تمام معاملات میں پوری ہو، تیری مرضی ہمارے بچے کی، ہم نے شادی شروع کی ہے تو اس میں پوری ہو، ہم نے مکان بنانا شروع کیا ہے تو تیری مرضی پوری ہو۔ جبکہ ہم کہتے تو ضرور ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو، لیکن اس کی مرضی کو پورا ہونے نہیں دیتے، ہم انتظار نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، زبور نویس کہتا ہے کہ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظاری۔ وہ انتظاری کرتا تھا۔ اور پھر ایک زبور میں ہم گاتے ہیں کہ خداوند نو اڈیکتی رہ آرام نال میری جان۔ ہم لفظی طور پر تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں، لیکن ہماری سرشت میں بہت انتظار کی جو کیفیتیں ہیں ختم ہو چکی ہیں، اور ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ سڈن ایسا ہو، اور اس لیے وہ پھر حکم عدولی پہ حکم عدولی کرتے جاتے ہیں، حکم عدولی پہ حکم عدولی کرتے جاتے ہیں، اور اس سیپریشن کے خلا کو اور گہرا کرتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، سیپریشن صرف حکم عدولی کی وجہ سے ہوتی ہے، دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، دوسرے کو ترجیح نہ دینے پر ہوتی ہے۔ خاندانوں میں، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، استاد شاگرد میں، جس بھی تعلق میں سیپریشن ہوتی ہے، وہاں پر جب ہم دوسرے کی بات کو نہیں مانتے تب ہوتی ہے۔ پالوس رسول کرنتھیوں کے نام خط میں کہتے ہیں کہ ہم دوسروں پہ مقدمہ کرنا تو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ظلم اٹھانا کیوں نہیں بڑھتا؟ اگر وقتی طور پر اس شخص کی بات آپ کو بڑا اپنے پہ ظلم لگتا ہے، اس نے کہا ہے کہ بیٹھا رہو، تو آپ بیٹھنا سمجھتے ہو کہ یار یہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وقتی طور پر آپ اس ظلم کو برداشت کر لو،
تو آپ بہت بڑی سپریشن سے، بہت بڑی جدائی سے، بہت بڑے نقصان سے، بہت بڑی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ اور جس طرح خدا کا حکم توڑنے سے باغ عدن سے نکلنا پڑا، آپ کو اپنے قیمتی رشتے کھونے پڑتے ہیں، لیکن چند منٹ کے غصے اور نفرت اور بغض کی وجہ سے آپ چند لمحے کسی کے برے رویے کو برداشت کر کے تو دیکھ لو، خدا نے اس کے بعد آپ کے صبر کے صلہ میں کتنی اچھی اچھی چیزیں آپ کے لیے، کتنے اچھے اچھے انعامات آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح آج انسان کی بات نہ مان کر اپنے گھر کے گھر تباہ کر لیتا ہے، اپنے بچوں سے پیرنٹس کی مشفقانہ رفاقت چھین لیتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ان تعلقات کو ختم کر لیتا ہے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں صرف اس بات پہ کہ ہم ایک دوسرے کو اس کی تمام تر برائیوں کے ساتھ قبول نہیں کر رہے، ہم ایک دوسرے کو اس کی تمام تر منافقتوں کے ساتھ قبول کرنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ ہمیں سیپریٹ نہیں ہونا۔ آج ہم اس کی غلط بات کو بھی مانتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا اسے احساس دلائے، کیونکہ جب تک خدا کا پاک روح کسی کو گائیڈ نہ کرے، کسی کو احساس نہ دلائے کہ وہ غلط کر رہا ہے، کسی کے دل میں یہ بات نہ ڈالے، آپ اپنے زور بازو سے اسے منا ہی نہیں سکتے۔ انداز فکر کو تبدیل کرنا صرف خدا کی ذات کی قدرت میں ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ آپ زور بازو سے، آپ کسی کو ڈنڈا مار کے، آپ کسی کو طلاق دے کے، آپ کسی سے دیوار بنا کر، آپ کسی سے مکان علیحدہ کر کے، آپ شہر چھوڑ کر، کسی کو جلاوطن کر کے اس کا انداز فکر چینج نہیں کر سکتے جب تک خدا کا پاک روح سے گائیڈ نہ کرے۔ میرے عزیزو، انسان اور خدا کے درمیان عداوت اور دوریاں بنانے والا آج بھی دھن دھن آتا پھرتا ہے۔ وہ طرح بطرح، لمحہ لمحہ، کریا کریا آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی تگ و دو میں مصروف رہتا ہے، آپ کو بہکانے میں مصروف رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص کے ساتھ اس انداز سے بات کرے کہ لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، فساد ہوں۔ اور خدا کا بیٹا دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ اس کے تمام اختیارات کو چھین کر اس کی تمام عیاریوں اور مکاریوں پہ فاتح ہو اور فتح پا کر ہمارے لیے اس دیوار کو گرا دے جو خدا باپ اور ہمارے، اب دیوار گر چکی ہے، اب وہاں تک رسائی ہمارے اپنے اختیار میں ہے، ایک بار پھر ہمارے اختیار میں ہے، ہماری مرضی میں ہے کہ اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس جدائی کو ہم ختم کر سکتے ہیں جو میرے اور میرے خدا کے، آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان ہے۔ اور اگر ہم آدم کی طرح اور حوا کی طرح اس کی مانند بننے کے لالچ میں، اس جیسا بننے کے لالچ میں اس کی حکم دلی پہ حکم دلی کرتے جاتے ہیں تو پھر آگ اور گندک کی جھیل ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ خدا اس سیپریشن کو ختم کر چکا ہے، وہ اپنا غصے کو ختم کر چکا ہے، کیونکہ عہد عتیق میں، پرانے عہد نامے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جب غصے میں آیا تو اس نے پانی، آسمان کے دریچوں کو کھول کر، زمین کے سوتوں کو کھول کر زمین پر اس انداز سے، اس بہتات سے پانی کو بہایا کہ ساری کی ساری کائنات ایک دفعہ ڈسٹرائے ہو گئی، غرق ہو گئی۔ عمورہ اور سدوم کا حال آپ جانتے ہیں کہ وہاں جب خدا ان لوگوں سے ناراض ہوا تو خدا نے وہاں پر گندک کی بارش برسائی۔ اب جب کہ خدا انسان سے اپنی محبت کے اظہار میں اپنے بیٹے کو قربان کر چکا ہے، تو اس کے بیٹے کی قربانی کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق، پاک روح کی ہدایت سے ہمیں اس نے تو اپنی طرف سے اپنا حق ادا کر دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ تباہ ہوں، میں نہیں چاہتا آپ برباد ہوں۔ اب ہم پہ عائد ہوتا ہے کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم تباہ ہوں؟ ہم اس سیپریشن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ تو نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اور بیٹا بھی نہیں ہمیں سیپریٹ رکھنا چاہتا، اس لیے اس نے کہا کہ میرے وسیلے سے آپ باپ کے پاس جا سکتے ہو۔
اور اس نے اس کے لیے ہمیں ایک مددگار دیا تاکہ ہم اس کے عیاریوں اور مکاریوں سے وہ ہمیں محافظت عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی تقویت دے۔ اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سیپریشن کو ختم کرتے ہیں یا نہیں، ہم دوبارہ ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ نہیں، اور دوبارہ ہاتھ بڑھانے کے لیے واپس اپنے اصلی وطن، اپنی اصلی میراث تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس کے ارشادات پر، اس کے فرمودات پر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس کی ذات کو، اس کے حکموں کو، اس کے قوانین کو اولیت اور فوقیت دینی ہے۔ خدا قادر مطلق باپ اپنے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام، اس کے کلام، اس کے لہو کے وسیلے سے پاک روح کی رفاقت اور شراکت میں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔